इस माह में लूटी गई ज़हरा की कमाई, तलवार मोहम्मद के नवासे पे चलाई। इस माह में जिब्रील से नौहा ये सुना है, ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ार है, ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। आशूर का दिन भूल न पाएगा ज़माना, लूटा गया उस रोज मोहम्मद का घराना। उस रोज से दुनिया में बिछी फर्श अज़ा है, ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ार है, ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। जब जोहर तक हुसैन 72 को रो चुके, अकबर को रो चुके, अली असगर को रो चुके, एक दोपहर में बावफा लश्कर को रो चुके, फिर फौज बदनसब से मुखातिब हुए इमाम, हुज्जत तमाम करता हूँ सुन लो मेरा प्याम। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, आज़ादारान इमाम मज़लूम, मुसलसल तज़किरा कर रहे हैं शोहदा के ऊपर, शोहदा के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज जो दिन गुज़रा यानी आशूर का दिन, ये वो दिन है जो अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ान से तुलू होता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदे पर मुकम्मल होता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद वो शाम आई कि जो यतीमों की शाम है, बेवाओं की शाम है, असीरों की शाम है, गरीबों की शाम है, यतीमों की शाम है, शाम गरीबा है। हज़रत इमाम मज़लूम, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उमर इब्न साद कहता है कि तमाम तर शोहदा के सर मुझे नेज़े पे बुलंद चाहिए। जब तमाम तर शोहदा के सर नेज़ों पे बुलंद हो जाते हैं तो उमर इब्न साद कहता है कि वो आखिरी सर कहाँ है कि जिसे हुसैन अपने हाथों पर लाए थे। यानी उमर इब्न साद को अली असगर का सर मुबारक चाहिए। हज़रत इमाम मज़लूम, इतने में एक शकी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब हुसैन का असगर शहीद हो चुका तो हुसैन अपने हाथों पर असगर को लेकर खैमों की तरफ गए थे। अब तमाम तरश्कियाँ अपने अपने घोड़ों पर बैठे और एक तवील क़ामत नेज़ा लेकर ज़मीन पर नेज़ा खींचते हुए जाते हैं कि किसी तरह अली असगर का सर मुबारक मिल जाए। चलते चलते एक शकी ने एक आवाज़ बुलंद की, अल्लाह अकबर, मेरे नेज़े में कुछ फंसा है। और उसने ज़ोर से जब नेज़ा बाहर खींचा ज़मीन से तो अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नन्हा सा वजूद, नन्हा सा जिस्म नेज़े पर बुलंद हो गया। उसके बाद उमर इब्न साद कहता है कि खैमों के अंदर जो कुछ है उसे लूट लो। अज़ान गिरामी का सबसे पहले बीबियों की चादरों को लूटा गया, और सिर्फ लूटा नहीं गया बल्कि नेज़ों की नोक से बीबियों को बेपर्दा किया गया। हज़रत इमाम हुसैन, इसके बाद उमर इब्न साद कहता है कि इन खैमों को आग लगा दी जाए, खैमों को लूट लिया जाए, उसके बाद खैमों में आग लगा दी जाए। अब शकी मुख्तलिफ खैमों में जाते हैं। एक रिवायत इस तरह की मिलती है कि एक शकी बीबी कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में आता है और कहता है कि बीबी अपने पैरों से छागलें उतार कर मुझे दे दीजिए, ये पाजेब मुझे दे दीजिए, अगर आपने नहीं दी तो मुझे मजबूरन खींचना पड़ेगी। जनाब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि ये कौन सा अंदाज है लूटने का। तो वो कहता है कि अगर मैंने नहीं लूटा तो कोई और आएगा और फिर वो किसी और अंदाज से लूटेगा। जनाब बीबी कुबरा अपनी छागलें उतार कर दे दी थी। उसके बाद खैमों में जिस बीबी के पास जो कुछ था वो लूट लिया गया, बीबियों की चादरें उतार ली गईं। अब हुक्म मिला कि खैमों को आग लगा दी जाए। जब खैमों में आग लगा दी गई तो बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ जा रही हैं, और जब बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ जा रही हैं, चलते चलते बीबियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे में आती हैं।
اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وقت کے امام سے پوچھتی ہیں کہ جو اس وقت علیل ہیں، بستر بیماری پر ہیں، امام زین العابدین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہیں کہ اے وقت کے امام، بتائیے ہم جس طرح خیموں میں آگ لگی ہے جل جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں؟ عزیزان امام مظلوم، ایک امام کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ منصب امامت پر آنے کے بعد پہلا حکم یہ دیں کہ سروں پہ چادر کے بغیر، سروں پہ ردا کے بغیر خیموں سے باہر چلے جائیں. لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خیموں سے باہر چلے جائیے کہ جان بچانا واجب ہے. حضرت گرامی قدر تصور کیجئے کہ شب عاشور جب خیموں میں پہرا دیا جا رہا تھا تو خیموں کی نگرانی حضرت عباس کر رہے تھے. آج صورتحال کچھ مختلف ہے کہ جب خیمے جل چکے، اگر کوئی روشنی تھی مقتل میں، اس بیابان میں، کربلا میں، تو خیموں کی آگ کی روشنی تھی، ہر طرف دھواں اٹھ رہا تھا. اور یزیدی فوج جب گھوڑے دوڑا رہے تھے، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بی بی حمیدہ جو ہیں وہ وہاں پر، ایک معصوم سی بچی وہاں پر گھوڑے جب دوڑ رہے تھے، خیموں کو لوٹ رہے تھے، اس وقت وہ وہیں پہ شہید ہو جاتی ہیں. کچھ بچے آگے پیچھے ہو گئے، کچھ بچے یعنی محمد اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور پھر انہیں قید کر لیا گیا. یہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. عزیزان امام مظلوم، میں کہہ رہا تھا کہ تصور کیجئے کہ جو رات گزر گئی کہ جناب عباس پہرا دے رہے ہیں اور آج اسی جگہ پر جناب زینب پہرا دے رہی ہیں. کل عباس شمشیر کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، آج بی بی زینب ایک ٹوٹی ہوئی انی کے ساتھ پہرا دے رہی ہیں. صرف ایک ورد کرتی ہیں، الامان الحفیظ. اور جو پہرے پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو دیکھے. عزیزان گرامی قدر، اس سے آگے کہ میں آپ کو اگلی منزل بتاؤں، ایک منزل یہاں پر وہ خیموں کے شعلوں کے بارے میں بتاتا چلوں. جب خیموں میں آگ لگی، شعلے بڑھے، تو اتنے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے دامن پر جب آگ لگی تو بی بی نے خیموں سے باہر کی طرف دوڑنا شروع کیا. جب سارے بچے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر، تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ایک شکی ان کے پاس آ رہا ہے اور ان کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے. تو جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میرے قریب نہیں آنا. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا. اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ کہ نجف کہاں ہے، نجف کا راستہ کس طرف ہے. کہا بی بی اس بیابان میں کہاں جائیے گا؟ کہا کہ صرف مجھے راستہ بتاؤ. تو جب اس نے کہا کہ نجف اس طرف ہے، اور تو جناب سکینہ نے نجف کی طرف رک کر کے کہا کہ یا علی دیکھیے، میرا دامن جلا دیا گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. جناب سکینہ کی بالیاں اتار لی گئیں اور کانوں سے خون رواں ہیں اور یہ فریاد کر رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، جب جناب زینب نے پہرا دیا حالت بالکل مختلف تھی، اور جس کی جو پہرا دیتا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ رکھے. جناب زینب نے ایک دفعہ بچوں کو گننا شروع کیا. جب جناب زینب بچوں کو گننے لگی تو دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بی بی سکینہ خیمے میں موجود جلے ہوئے، اس منظر کو ذرا تصور میں رکھیے گا کہ جلے ہوئے خیمے جہاں پر بیویاں موجود تھیں وہاں پر بی بی سکینہ نہیں ہیں. اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام کلثوم کے ساتھ کبھی نہر فرات پر جاتی ہیں کہ دیکھیں کہیں بی بی سکینہ یہاں پر تو نہیں ہیں. اور روایت میں ہے کہ علی اکبر کی لاش مبارک پر آئیں، مولا عباس کی لاش مبارک پر آئیں. لیکن چلتے چلتے ایک روایت اس طرح ہے کہ جناب ام کلثوم نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بہن زینب، مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کسی بچے کے سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. قریب جا کر دیکھا تو ایک بچی یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں اور ان کی سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور یہ دونوں بہنیں یعنی بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ تو بی بی سکینہ ہیں اور یہ سکینہ بنت حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انہیں مل گئیں. اتنے میں جناب سکینہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ ایک ڈری ہوئی بچی ظاہر سی بات ہے سکون سے ہرگز نہیں سو سکتی. تو جناب زینب نے پوچھا، سکینہ رات کی تاریکی میں ان پتھروں پر بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ تو جناب سکینہ تڑپ کر کہتی ہیں کہ پھپھی اماں یہ پتھر نہیں ہیں، ان پتھروں کے نیچے میرے بابا ہیں. کہا سکینہ کیسے پتہ چلا؟ اب اس میں دو روایتیں، ایک یہ کہ جناب سکینہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ پھپھی اماں جب میرے بابا کو مارا جا رہا تھا، میرے بابا شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے،
تو جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، جب جس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا تو کسی نے پتھر مارے اور کسی نے مٹی ماری۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں جب مقتل میں بابا بابا کی آوازیں لگا رہی تھی اور دوڑ رہی تھی تو مجھے یہیں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، کہ میری بیٹی میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد مشہور روایت کہ جناب زینب جب واپس خیمے میں آئیں اور جناب زینب پہرہ دینے لگیں تو دیکھا ایک گھوڑے سوار خیمے کی طرف آ رہا۔ جناب زینب نے ایک آواز بلند کی کہ خبردار، قریب نہیں آنا، کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لٹ چکے ہیں۔ حضرت گرامی کا گھوڑے سوار پھر قریب آیا۔ جناب زینب نے پھر کہا اگر کچھ چاہیے تو دن کی روشنی میں آنا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو جناب زینب نے دیکھا کہ امیر کائنات نجف سے کربلا تشریف فرما ہے، اور کہا کہ بابا آپ ابھی آئے ہیں کہ جب ہم لٹ چکے۔ اور روایت کے باقی حصہ اس طرح ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ جو جلے خیموں کی راکھ تھی اس میں بیویوں کے پاس جا کر سوال کرتی ہیں کسی کے پاس اگر کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دیجئے کہ میں نے آج تک اپنے بابا کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں لیکن آج میں سر اریاں ہوں۔ اس کے بعد مولا کائنات تمام تر بیویوں کو دلاسا دیتے ہیں اور پرسا دیتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ میری سکینہ کہاں؟ دیکھا کہ جناب سکینہ ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں، اور روایت کا یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا دادا جان بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں کہ آج آپ کی بیٹی نے یا علی مدد کہا تو آپ نجف سے کربلا تشریف لے آئے، اور مقتل میں سارا دن دوڑتی رہی، کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے، کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے۔ اللہ جانے یہ شام غریبوں کی شام سکینہ بنت حسین نے کیسے گزاری، زینب بنت علی علیہ السلام نے کیسے گزاری، اور وہ بچے ڈرے سہمے کیسے اس رات میں سوئے ہوں۔ پروردگار یہ دین کو بچانے کے لیے جو محنت کی گئی ہے، پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبال ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازال ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبال ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، یہ محمد کے نواسے کا وبال ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ